अस्सलाम वालेकुम। 7RYK से मैं यास्मीन ख़ान हूँ और आज है 13 अक्टूबर 2025। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ में ऐसा है कि गज़ा में तो आपको पता है कि जंग अब ट्रम्प ने ख़त्म करवा दी है। अब गज़ा में गैर मुल्की सरपरस्ती की सूरत हम कबूल नहीं करेंगे, ये हमास ने जवाब दिया है। यानी कि वो गैर मुल्क जो कंट्रीज़ हैं, गैर मुल्की सरपरस्ती उसको कहते हैं, हम किसी सूरत उनकी कोई अथॉरिटी और उनका कोई कानून, उनकी कोई चीज़ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। गज़ा में गज़ा के लोगों का ही होना चाहिए। अब हज़ारों फ़लस्तीनी अपने घर को नाज़रीन इस वक्त वापस लौट रहे हैं और गज़ा के जो कि खाने पीने की चीज़ें अशिया होती है उसके भी ट्रक वहाँ तक पहुँचाए जा रहे हैं। और सबसे जो कि है, सब ने अपनी अपनी पोजीशनें जो हैं इस वक्त संभाल रहे हैं, जो कि पहले जिस तरह पोजीशन में थे, काम करते थे, जिस जिस डिपार्टमेंट में, वो सारे जो हैं डिपार्टमेंट तो खैर उनके बचे ही नहीं हैं अब, ना कोई घर बार बचा है, लेकिन बहरहाल जो भी एनीवे वहाँ पर सब कुछ है, वहाँ पर वो अपनी अपनी पोजीशन में जो है वो वापस आ रहे हैं। फिर उसके बाद मुआहदे के मुताबिक जो है नई हदूद पर ईरान ने ट्रम्प की इसराइल से मुतालिक जो तजवीज़ है उसको बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया है ईरान ने नाज़रीन। अब रोटर्स के मुताबिक ईरान की तजवीज़ को आल जो को कह रहा है कि खाली जो है वो ट्रम्प की बातें ही हैं, ये रोटर्स ने के मुताबिक उसने जवाब दिया ईरान ने। फिर उसके बाद नाज़रीन, ट्रम्प के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी सरकारी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ईरान ऐसी काबिज़ हुकूमत को कभी कबूल नहीं करेगा जो बच्चों और औरतों के कत्ल में मुलव्वस है। ये नाज़रीन जो इसके फॉरेन एम्बेसडर ईरान के हैं उन्होंने सरकारी टीवी को बयान दिया है कि इसराइल की हुकूमत के बारे में उसने कहा है कि जो हम इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऐसी हुकूमत को जो कि बच्चों और औरतों के कत्ल में मुलव्वस हो, क्योंकि उन्होंने गज़ा में बहुत ज़्यादा कत्ल गारत की है। अब नेक्स्ट न्यूज़ में नाज़रीन ये भी है कि गज़ा जंग बंदी का पहला जो स्टेप था वो तो मुकम्मल तौर पर जो है वो हो चुका है। अब इसराइल के जो अमरीकी के 200 फ़ौजी इसराइल पहुंच गए हैं। आपको यस्टरडे के वीलॉग में भी बताया था कि अमेरिका ने 200 फ़ौजियों का अरेंज किया है जो कि इसराइल में जाके सारे इंतज़ामात की जो कि मुआहदे के मुताबिक है उसकी देखभाल करेंगे, और इसमें जो है वो दूसरी कंट्रीज़ ने भी अपना हिस्सा डालने का कहा है कि हमारे भी लोग जाएंगे उसमें और जाके वो उनकी हेल्प करेंगे, काम करेंगे। तो अब गज़ा की निगरानी के लिए और मुआहदे के मुताबिक वैसे ही इंतज़ामात हैं, इसकी निगरानी के लिए ये 200 जो फ़ौजी हैं वो अमेरिका ने भेजे हैं और दूसरे ममालिक के अरकान भी इनमें शामिल होंगे। इवन कि टर्की ने भी कहा है कि तैयब उर्दगान साहब ने कि हम भी अपने जो हैं वो भेज रहे हैं लोग, ज़ाहिर उनके फ़ौजी ही जाएंगे अरेंज करने के लिए। फिर उसके बाद हमास का इसराइल यरगमालियों की रहाई के हवाले से अहम ऐलान किया है कि इस अभी तक यरगमालियों की रहाई जो है वो हतमी फ़ैसला सामने नहीं आया, जो कि इसराइल ने कहा था कि हम मुआहदे के मुताबिक साथ ही यरगमालियों की रहाई का काम शुरू कर देंगे, जिस पर के हमास ने शिकवा किया कि अभी तक इनका कोई प्रैक्टिकली अमल दरामद नहीं हुआ, कि इनकी रहाई कोई सामने नहीं आई। अब उसके इसका वैसे पता भी कोई नहीं है नाज़रीन नेतन्याहू का कि चाहे वो मुआहदे से फिर कर उनकी यरगमालियों की रहाई ना करे या लेट करे नाज़रीन, तंग करने के लिए, क्योंकि ये बंदा तंग करने वाला है। फिर उसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई, 200 से ज़ायद तालिबान ख़वारिज हलाक, पाकिस्तान ये दावा करता है। नाज़रीन आपको पता ही है कि ये एक आज सेकंड डे हो गया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो कि झड़प कह लें, जंग कह लें, कि जो पाकिस्तान कहता है कि अफ़गानिस्तान ने की, और अफ़गानिस्तान बेसिकली नाज़रीन ये मिलकर इनके वज़ीर ख़ारजा मिलकर आया है अमीर मुत्तकी बहारत के साथ। तो उसने भी कहा होगा कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, और इधर से जो है वो पाकिस्तान भी जो है वो अंदर से आप देखें तो समझें तो वो भी बेसिकली अमेरिका को खुश कर रहा है। तो इस तरह बहरहाल दोनों तरफ से आप देखें तो मुसलमान हैं और आपस में लड़ रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए था। अब पाकिस्तान ने कहा है कि दुश्मन के अहम ठिकाने हमने तबाह कर दिए हैं और
20 سے زائد جو ہیں وہ ان کے ٹھکانے جو ہے وہ ہم نے قبضے میں لے لیے. تو یہ قبضے میں لے کے کیا کرے گا؟ امریکہ کو دے گا خام خواہ. تو ناظرین یہ جو دونوں کے درمیان میں صورتحال پیدا ہوئی ہے، کسی بھی صورت یہ اچھا کام نہیں ہوا افغانستان کے. اگر تو کوئی دہشت گرد ہے تو اس کے خلاف تو لازمی طور پر جنگ کرنی چاہیے، لیکن جو کہ افغانستان کے مسلمان لوگ ہیں ان لوگوں کو نہیں مارنا چاہیے، نہ پاکستان کو اور نہ افغانستان کو مارنا چاہیے. دونوں پڑوسی ملک ہیں ناظرین. پھر اس کے بعد ناظرین ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز میں آ جاتے ہیں. ڈومیسٹک نیوز میں بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ اخوان جاریت کا منہ توڑ جواب. یہ پاکستان کہتا ہے کہ 19 پوسٹوں پر پاک فوج کا قبضہ، یعنی کہ یہ ان کی جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ پاکستان نے دعویٰ کیا میں نے 19 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا ہے. افغانستان کی جانب سے پاک کا افغانستان بارڈر پر رات گئے حملے کے بعد پاک فوج کو دشمن کو ہم نے پسپا ہونے پہ مجبور کر دیا ہے، اور پاک فوج کا دعویٰ ہے کہ افغانستان کی 19 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے، جبکہ افغانستان فوجی اور طالبان اور سیکیورٹی اہلکار پوسٹیں جو خالی چھوڑ کر وہ پاکستان کہتا ہے کہ وہ فرار ہو گئے ہیں، بلکہ بہت ساری پوسٹیں خالی ہو چکی ہیں اور بہت سارے افغان فوجی ہلاک اور زخمی بھی ہوئے ہیں. پاک افغان بارڈر پر افغانستان فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ. اب اس پر سعودی عرب کا رد عمل بھی ناظرین سامنے آیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے یہ جو گئے تھے شہباز شریف صاحب اور معاہدے کر کے آئے ہیں. بیسیکلی تو انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس کی سلسلے میں، جوہری توانائی کے سلسلے میں، ایٹم بم کے سلسلے میں، اور پھر کہا تھا کہ ہم پر حملہ ہوگا. سعودیہ نے کہا تھا تو ہم تصور کریں گے کہ آپ پر اور آپ پر ہم پر ایک دوسرے کی اتنے زیادہ ساتھ دے رہے تھے. تو ابھی جب پاکستان پر حملہ ہوا ہے تو اب سعودی عرب کا یہ رد عمل آیا ہے کہ جی تمام وہ امن سلامتی بنانے کے خواہش مند ہیں. ناظرین یہ تو ایک ڈائلاگ ہیں جو کہ ایک کوئی بھی جو ملک کا حکمران ہوتا ہے تو اس طرح کے عام ڈائلاگ بول دیتے، لیکن پریکٹیکلی کیا کیا ابھی انہوں نے سعودی عرب نے؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ایسی چیز نظر آئی. پھر اس کے بعد ناظرین یہ تو رسمی باتیں ہوگی. پھر اس کے بعد ہم جنگ ہم تم پر تصور کریں گے اور ہم پر حملہ ہوا تو آپ تصور کریں گے. یہ اس طرح کا اتنا زیادہ بھائی بھائی والا ساتھ دینے کے وعدے کیے تھے، لیکن ابھی تو خالی پاکستان ہی ناظرین جنگ لڑ رہا ہے افغانستان کے ساتھ. پھر اس کے بعد ناظرین قطر نے بھی اپنے اسی طرح کا کچھ رد عمل دیا ہے. اب پاک افغان جنگ میں پاکستان کے جو ہیں وہ 23 فوجی ناظرین شہید ہوئے ہیں. یہ دیکھیں کہ انہوں نے جنگ چھیڑی ہے تو دونوں سائڈ سے تو ہیں مسلمان ہی، لیکن پاکستان کی جو 23 فوجی گئے ہیں تو وہ 23 گھروں سے گئے ہیں ناظرین. اس وقت جو ہے وہ 23 گھروں کے ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. کوئی بھی اس میں جنرلز بریگیڈیئر تو نہیں مرا، یہ تو عام فوجی مرے ہیں بیچارے جو جنگ لڑتے ہیں آگے. اب یہ حملہ جو ہے وہ بیسکلی 11 اور 12 اکتوبر کی رات کو ہوا ہے ناظرین. پھر اس کے بعد علی امین گنڈاپور کا کہا جا رہا تھا کہ استعفیٰ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے، لیکن اب بھی جو لیٹسٹ نیوز آئی ہے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس استعفے کو منظور نہیں کیا گیا. ناظرین کوئی قانون ہے، کبھی منظور کر لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نامنظوری ہو گئی. کس طرح کا یہ کیا کام ہو رہا ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے ایکچولی. سب سے بڑی بات کہ جہاں پر کوئی سسٹم نہ ہو، کوئی لاء نہ ہو، کوئی آئین کے مطابق کام نہ کرے، اور جو لوگ بھی ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے ناظرین یا بٹھایا گیا ہے فیک لوگ بیٹھے ہیں، تو ملک کا سسٹم کس طرح صحیح چل سکتا ہے؟ کہ آپ دیکھیں کہ ایک صوبہ ہے کے پی کا اتنا بڑا، اور اس کا وزیر اعلیٰ کو اگر اس کے لیڈر نے ہٹایا ہے اور وہ ریزائن بھی اس نے ہینڈ ریٹن لکھ کر دیا ہے، تو آپ اس کے لاء کے مطابق آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور بات ختم ہوئی. دوسرا جو ہے اس کو جو عوام پسند کر رہی ہے، جن کا لیڈر پسند کر رہا ہے بیسیکلی، تو وہ اس کو آنے دیں. آپ کبھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پھر کبھی کہتے ہیں ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا. کوئی قانون کوئی کچھ نہیں ہے. تو اور وہ بھی کس ٹائم میں 2025 کے ٹائم میں آپ دیکھیں کہ جہاں پوری دنیا ڈیموکریسی کو کس قدر ایکسیپٹ کر رہی ہے، اور اس کے اوپر ہر کنٹری کا کوئی نہ کوئی قانون اور وہ چل رہا ہے، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں.
اب اس سلسلے میں ناظرین آپ یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو ایز اے چیف منسٹر آف کے پی جو ہے وہ بنایا، اور عوام اس پر بہت زیادہ خوش ہیں۔ اب آپ تھوڑی سی آپ کو میں عمران خان صاحب کا یہ بیان آپ کو میں سناتی ہوں کہ آپ اس کو سنیں اور پتہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا۔ میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا، عزت دلوائی اپنے ملک کو۔ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بھول گئے ہوں گے، آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی یا نیچے کی۔ تو ناظرین، آپ نے ابھی عمران خان صاحب کا یہ بیان سنا ہے جو کہ آپ کو یہ کلپ دکھایا گیا ہے، اور ظاہر ہے جو ابھی بھی جو انہوں نے فیصلہ کیا کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہے، انہوں نے صحیح کہا کہ آپ کی تو اتنی عمر نہیں ہے جتنا کہ میرا تجربہ ہے، اور میں نے پاکستان کا جو نام ہمیشہ روشن کیا ہے، پاکستان کی کبھی بے عزتی نہیں کی، پاکستان کو دنیا میں ایک مقام اور عزت دلائی، اور یہ بات تو سچ ہے ناظرین۔ وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں شروع سے پاکستان کا نام اور عزت کو بلند کرتے اور کرواتے ہیں ناظرین۔ تو آپ نے ابھی یہ ویڈیو کلپ دیکھا، پھر اس کے بعد ناظرین جو اس وقت سخت بری صورتحال ہے جو کہ میں نے جو کہ اسپیشل وی لاگ کیا، اس میں نے آپ کو کمپلیٹ اس کی ڈیٹیل بھی دی، اور حافظ سعید رضوی جو کہ لبیک کے مین کرتا دھرتا لیڈر ہیں، ان کا آپ کو پریس کانفرنس بھی اس میں کمپلیٹ سنائی ہے، اور وہ ضرور سنیے گا بھی، آپ دیکھیے گا، واقعی کام کی باتیں ہیں ناظرین اس میں۔ اور جو جرنلسٹ نے کوسچن بھی کیے ہیں اس کے انہوں نے بڑے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جوابات دیے ہیں، اور آپ کی نالج کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے کہ میں نے بھی کمپلیٹلی اس کو سنا ہے اور مجھے بھی پسند آیا کہ باتیں تو انہوں نے صحیح کی ہیں۔ اب جو پاکستانی حکام ہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے زبردستی اپنے فائدے، اپنے مقاصد، اپنے اقتدار، اپنے اس کو پرولونگ کرنے کے لیے، اپنے ایکسٹینشن کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، میں نے کتنی ساری باتیں ایک ایک لفظوں میں بیان کر دی کہ سارے اندر سے مقاصد کیا ہیں، اس لیے ان لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہا، اور اس وقت جو ہے وہ سعید رضوی کی جو پارٹی ہے لبیک، ان کے اوپر جو ہے وہ مرید کے قریب پہنچے، وہاں پر اس قدر خونی جنگ اس وقت ہو رہی ہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ ان کی طرف سے ایک کمیٹی بھی گئی تھی بات چیت کرنے کے لیے، اور انہوں نے وہ کمیٹی گئی ہے تو انہوں نے اس کو اریسٹ ہی کر لیا ناظرین۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب کس طرح ایکسٹینشن لے جانے سے کیا ہو جائے گا، کب تک بیٹھے رہیں گے زبردستی؟ تو اس کے بعد کچھ اور حالات اگر پیدا ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ ایکسٹینشن کو پاکستان کے لوگوں کو ماری جائیں گے، ان کی گولیاں ان کے سینوں پہ ماری جائیں گے، یہی کام ہوتا رہے گا بس وہاں پر، نظر تو یہی آ رہا ہے ناظرین۔ تو ناظرین یہ آپ کو میں نے چند اس کی بڑی جو امپورٹنٹ نیوز ہیں وہ دی ہیں۔ پھر اس کے بعد ابھی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا کیا بنتا ہے، اور سہیل آفریدی صاحب کا، ظاہر ہے جب ان کے لیڈر نے ان کو پسند کیا تو اسی کو وزیر اعلیٰ آنا چاہیے، لیکن یہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین میرا چینل جی 7RYK، تو اس کو ہو سکے تو سبسکرائب کیجیے گا، تو اور آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کو بھی فائدہ اور وہ بھی سن لے۔ میرے تھوڑے سے وی لاگ میں آپ یہ دیکھیں کہ میں بڑی پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو باتیں اور نیوز دے دیتی ہوں، اور ساری اتھینٹک نیوز دیتی ہوں، کوئی بھی غلط اور کوئی چیز ایسی نہیں، نہ جس سے آپ کا ٹائم ضائع جائے نہ میرا ٹائم ضائع جائے۔ تو اس کو آپ ٹک ٹاک پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور باقی ایپس پر بھی، یوٹیوب پہ بھی۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔